ऑन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को आज एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक हमारे मुल्क में एक फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है, और इधर से हम किधर जाते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, वो फैसला करेगा कि किस तरह के पाकिस्तान में हम रहना चाहते हैं। और ये जो कल रात से एक फैशिस्ट हुकूमत, जिसकी हमें सारी तारीख पता है, हमेशा उन्होंने इसी तरह की चीज़ें की हैं। 30 साल ये दोनों हुकूमतें पावर में रही हैं, दो फैमिलीज़ पावर में रही हैं, हुकूमतें नहीं, ये दो ख़ानदान पावर में रहे हैं, और हमें 30 साल की इनकी तारीख पता है। इनके अंदर और मिलिट्री डिक्टेटर्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। ये वही हरबे इस्तेमाल करते हैं जो कि डिक्टेटर्स करते हैं। ये उतने ही अनडेमोक्रेटिक हैं जितने इस मुल्क के डिक्टेटर्स रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क की तारीख में जमहूरियत की उसी तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं जो डिक्टेटर्स ने उड़ाई हैं। जब ये पावर के बाहर होते हैं तो इनको जमहूरियत याद आ जाती है, हर चीज़ जमहूरियत हो जाती है, और जैसे ही ये पावर के अंदर आते हैं तो ये मैं इनको देख रहा हूँ 1985 से, ये जो शरीफ ख़ानदान पहले पंजाब में आया, मैंने हमेशा इनको वो हरकतें करते देखा है जो मिलिट्री डिक्टेटर्स करते हैं। अब मैं सबसे पहले मेरा ये सवाल है, हमारे 3.5 साल में कितनी दफ़ा ये सड़कों के ऊपर निकले, कितनी दफ़ा इन्होंने हुकूमत गिराने की मार्च की, और मुझे एक दफ़ा बताएं कि हमने इस तरह की हरकतें की हों जो इन्होंने कल रात से शुरू की हैं। लोगों के घरों में जाके वहाँ ना चादर ना चार दीवारी, ख्वातीन बैठी हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है इनको। वो जो तकलीफ दे चीज़ है कि मेजर के घर में, जो रिटायर्ड मेजर के घर में रात के अंधेरे में उसकी बेटी, छोटी बेटी रो रही है, वो मेजर की बीवी वहाँ बैठी। ये कौन से मुल्क में ऐसे होता है? और मैं सवाल ये पूछता हूँ, क्या चीज़ हो रही है जिसके लिए ये हद करने इस्तेमाल किए जा रहे हैं? यानी हमारी कोई तारीख हो, बताएं, हमने कोई, मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स है, मुझे कोई बताए कि 26 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कोई कानून तोड़ा हो, हमने कोई इंतशार किया हो, कोई मुझे बताए। हमने 126 दिन का धरना दिया, कोई मुझे बताए कि उस धरने में हमने कभी कुछ किसी किस्म की लड़ाई की हो 126 दिन में। तो मुझे ये जो रात से मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे जो अपने लोगों से मैसेजेस आ रही हैं, मैं आज सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखें, ये फैसला होगा ये किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। ये अब फैसला होगा, दो तरफ अब जा सकता है। क्या हम इसको वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो एक अजीम लीडर का आज़म, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, रूल ऑफ लॉ के मानने वाले, मुखालफिन भी उनको कहते थे कि वो कानून के दायरे में रहते हैं। क्या वो पाकिस्तान जो इलामा इकबाल की सोच थी, या ये चोर डाकुओं का पाकिस्तान? 60% कैबिनेट, जिसकी अभी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुजरिम हैं ये, 60% इनमें से बेल के ऊपर है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है, इसको सजा होनी थी, इसको और इसके बेटे को, जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ पंजाब का। 24 अरब रुपए के केसेस की सजा होनी थी इनको। ये आज मुल्क के फैसले कर रहे हैं। और जो मेरा सवाल आप सबसे है, यानी जितने भी इस मुल्क में वो इदारे जिन्होंने इस मुल्क के फैसले करने हैं, मैं अपनी अदलिया से आज कहता हूँ, ये आपकी ट्रायल है आज। ये आप, सारा कौम आपकी तरफ देखेगी, आपके फैसलों की तरफ। आपने अगर इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को ना प्रोटेक्ट किया, और एक वाज़ेह तौर पे हमने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं,
اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا. تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ باہر کی سازش جو کہ ہم نے ایک پورا مراسلہ ساری جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا، چیف جسٹس کے پاس ہے، پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو کہا انکوائری کرو، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ثابت ہوا کہ فورن انٹرونشن ہوئی، یعنی باہر سے مداخلت کے تحت ایک سازش کر کے حکومت گرائی گئی ہے، اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس ملک کے 30 سال کے مجرم ہیں، 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہم اتنے ہی ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو ایک قوم کے ساتھ، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہم ایک پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں. کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد، وہ کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ، کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ کیا کسی کو پکڑا گیا؟ کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئیں؟ فضل الرحمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی، چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا. کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی، کچھ کیا تھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی سی ڈی ان کی مدد کرے گا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی، جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور یہ جو ہراساں کر رہے ہیں، خواتین کی فکر نہیں کر رہے، لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا، ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی؟ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں. دوسری چیز، میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں. میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں وہ بار ایسوسیشنز جو اس کی مذمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے، اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللیگل فیصلہ کیا ہے، غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، وہ جو نہیں کر رہے، آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی آپ دیکھ رہی ہے. ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں. انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی. جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا. قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں.
اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. جو بھی آپ کریں گے اس وقت, جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے, ملک نیچے ہی جاتا رہے گا. اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. جو سری لنکا کے اندر حالات ہیں, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں, یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا. ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چور. چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرنی. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں. انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں, یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں. انہوں نے نیب ختم کرنی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام, آگے غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن. ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے, جو انہوں نے ہمیشہ کیا. اس لیے سب کے لیے, نیوٹرلز کے لیے, ججز کے لیے, لائرز کے لیے, میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے. اور میں اپنے صحافیوں کو, میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے, جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں, جن کو غدار کہا جا رہا ہے. جن کو غدار کہا جا رہا ہے وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈیبلٹی مانتے ہیں, جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز, اور پھر جو ڈرایا جا رہا ہے صحافیوں کو. اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی آزادی رائے پہ پابندی ڈال رہے ہیں. ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پہ لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے اگینسٹ چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے. معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا. جو اعداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آ گئے ہیں, 2 سالوں میں کرونا کے باوجود 5.6% پہ تیسرے سال میں اکانومی بڑھی, اور اس سال 6% پہ اکانومی بڑھی. جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی, بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی. کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا, اور جو ہماری فصلوں کی جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہوا. آئی ٹی ہماری آگے بڑھی. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا بر صغیر میں, سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے پچھلے دوروں میں مقابلے میں, اب تو آ گیا نا اعداد و شمار, سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی. یہ باہر سے فائنینسڈ کیمپین تھی. انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے, اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی, آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے, آج ان کے کیا حالات ہیں. تو میں آج خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ کو, میں ان کو, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی, میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں. تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں, جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر. اور جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے. اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی, جسٹس ناصرہ اقبال, ان کی یہ تھی ڈاکٹر جاوید اقبال, یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پاک ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں. جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو, اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے, اپنی عدلیہ سے, میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں
یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی. یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے. اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں. حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا, ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں, وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی. یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایس کو پکڑ لیا, کراچی کے اندر ایم این ایس کو پکڑ لیا انہوں نے. تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں, میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا, میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں. تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا, وہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا, یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے, یہ ان کے غلام ہیں, ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران, شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا, کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے. جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر, جو ان کے آف شور اکاؤنٹس, ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں. یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ, باقیوں کو بھی تفتیش ہو تو باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں. ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت. اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا, میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے, ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی, اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف. میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں, انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے. خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. ہمارے سامنے افغانستان, جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا. سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں, ہار نہیں مانتے وہ, کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے. ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے, آپ کو جیلوں سے ڈر ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے بتائیے؟ کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے, کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے. آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھا. اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے, ان کو جیل میں ڈالتے, فکر نہیں. آپ سب لیڈرز ہیں, اب سب نے نکلنا ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا, اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے. کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. پھر سے قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. رزق اس کے ہاتھ میں ہے.
میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں. جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں, یہ ایک مجرم ہے. یہ سیف سٹی کے اندر, یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے. اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے. جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے. اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں, ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں, پولیس سے, کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے. اس کی تو میجورٹی نہیں ہے. یہ لوٹوں کے سر پہ اوپر آیا تھا, وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں رات کو؟ ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا, بیوروکریسی کا, آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے, اس کو تو خاص طور پہ, کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی, اور اسی لیے اس کو لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے, ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے, آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو, کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میری جنگ نہیں, یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے, قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں, ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے, اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے, کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں, نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی, کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. ایک تو جس طرح آپ کی آزادی تحریک شروع ہو رہی ہے تو چینلز پہ تو ہم بھی آ رہے ہیں, ایئر آئل نیوز کو بھی پنجاب بند کر دیا گیا ہے اور کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت جس طریقے سے عدلیہ کے فیصلے ہیں کہ کسی قسم کی بھی آپ سیاسی سرگرمی کو نہیں روک سکتے, سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. تو یہ جس طریقے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت خود ہی جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا چاہ رہی ہے اور افسوس کو بھی طلب کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ اس طریقے سے یہ چادر اور چاندی والی کے تقدس کو پامال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور مشیری کا بزور استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی معائنہ کے, بغیر کسی FIRs کے, تو یہ ایک کس طریقے سے اشتعال ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو اس سے مزید افراتفری پیدا ہوگی. دیکھیں, میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو, جو ہمارا حق ہے, ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی. یا تو میں کہوں نا کہ میں جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کروں گا, انتشار کروں گا. ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے, اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف. تو یہ جو کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں, سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپیگنڈا تھا جو ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے, اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں ہے. یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا, اور خاص طور پہ ARY کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں,
یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں، اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے، کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس کا عوام، اس کو ہماری جو ادارہ ہے، ہماری جو فوج کا ادارہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نظرہ گر رہا ہے، عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے، یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے، وہی لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا۔ اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ، لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا، اور یہ اس پہ کون ملوث تھا، کیا ہوا، لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی، مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ، اور آپ کی ساری اکراس دا بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کرے، اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس، یہ پاکستانی بیورو اور اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے۔ یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی، تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی۔ انڈسٹریل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%، اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے، کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بمپر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں۔ کے پی کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا، یہ ہمارے دور میں آیا ہے، اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور، کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ بات ہے۔ یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے۔ دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا، سب کو پتہ کہ سنبھالا نہیں جا رہا، بھاگے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا، اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان۔ تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا، شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے میں، پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے، نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 24 ارب روپے جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے جیسے مقصود چپڑاسی، اس میں کیا چیز ہے؟
یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی، ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ایک ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی. اس کو بچایا گیا ہے. اور یہ آتے ساتھ اس نے کیا کیا، ایف آئی اے کے اندر سارے چینجز کر دیے. اور ایف آئی اے میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے. بالکل زرداری نے یہ کیا تھا. جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا، مشرف نے این آر او دے دیا، اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو، اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے. جس طرح ان کی ایل ڈی اے میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں. اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں. ایف آئی اے تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا، پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا، کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے. ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں، ایف آئی اے میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں. وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو، ان کی ختم کریں. ای وی ایم مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ ای وی ایم مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلام آباد کا آئی جی لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی، اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں. کاؤنسل نے کہا کہ کل آ رہے ہیں، عامر رضا سے بات ہوئی. دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپس نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے. لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ چور رہ جاتے ہیں، یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں. مجھے افسوس یہ جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا ہراساں کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں، وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں. اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. 75-year-old MPA female کا ہاں، ہمارے 75% سال کی جو ہماری ایم پی اے تھیں ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ڈرانے کے لیے لوگوں کو. یہ 17 مئی کو اسے ایگزامینیٹ کیا ہے شہباز شریف نے خود اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے. یہ آئی جی کو آئی جی جو لگایا اسلام آباد کو 17 مئی کو اس نے اس کو شہباز شریف نے اپنا وہ ایگزونریٹ کیا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کو آئی جی لگایا انہوں نے. انکوائریز میں یہ آلریڈی ثابت ہو چکا ہے. میری عرض سن لیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی ایس این جیز بلا کے اور سیکورٹی کنسرنز بھی ہمیں اس وقت، تو اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں. اور اے آر وائی کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. اے آر وائی کی کوریج بند کی ہوئی ہے، یعنی آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کوریج روک دی ہے. تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. تو اس لیے صرف ہے. ہاں فیڈ، ایک منٹ، فیڈ سب کو مل رہی ہے، اس کی سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی. جی لاسٹ یاسین ملک
छापे मारे हैं बगैर वारंट के, तो रात को एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर शहीद हुआ। वो उस जो हुकूमत है उसके पास तो और कोई नैरेटिव नहीं बन रहा, तो सिर्फ उस पुलिस की शहादत भी अब वो सियासत भी कर रहे हैं कि जी खान साहब ने जिस तरीके से मैं अर्ज करूं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनके घर में जब दीवार छलांग मार के कोई रात को आता है तो उनकी पहली तो कोशिश हुई होगी ना कि ये कोई डाकू या कुछ आए हैं, और वो क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने यानी जो वेपन इस्तेमाल करना जानते हैं उन्होंने इस्तेमाल कर ली। मेरा पॉइंट उससे ज़्यादा है कि हमें बड़ा अफसोस है क्योंकि पुलिस भी हमारी है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि कौन सा ऐसा क्राइसिस है कि दीवारें फैलांग के रात को 3-3 बजे अटैक किया जाए घरों के अंदर। मेरे घर में मैं सोचे मेरे बीवी बच्चे हों, मेरे घर में कोई मुझे नज़र आए कि दीवार आके कोई लोग आ रहे हैं, मेरी पहली क्या खौफ होगा कि मैं अपने बीवी बच्चों को बताने के लिए कोई डिफेंड करूंगा। सवाल ये पूछना चाहिए कि कौन सा इतनी बड़ी इमरजेंसी और क्राइसिस आ गया था कि आपने रातों के अंधेरों के अंदर लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया। ये तो शुक्र करें कि और जगह ये नहीं हुआ, और अगर कोई आर्मी ऑफिसर जिस तरह की जिनकी ट्रेनिंग है, हो सकता है वहाँ वो भी गोली चला देते हैं। ओके जी, थैंक यू। और सॉरी, मैं एक आखिरी एक मिनट मैं इस वक्त सबसे पहले यासीन मलिक का ऊपर बात करना चाहता हूँ। उनका कल हिंदुस्तान के अंदर उनकी अदालत में उनको सज़ा सुनाई जाएगी, और मैं इसलिए आज उनके ऊपर ये बात करना चाहता हूँ कि यासीन मलिक किसी सूरत उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है कश्मीर अपनी आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल। मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान हुकूमत की। इनके अंदर कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि एक आदमी जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको इतनी देर जेल में रखा है, उसको इतनी देर टॉर्चर किया है, उसको अब दहशतगर्दी में सज़ा सुनाई जाए। मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज अपील करता हूँ कि एक तरफ तो हम सबको आप कहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर हम रूस के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर में हो रहा है, और ये इस तरह के यासीन मलिक से जो अब सबको नज़र आ रहा है कि कल उसको ये सज़ाए मौत सुनाई जाएगी, इसके ऊपर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज कहता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मजम्मत करें जबकि इंटरनेशनल कानून तोड़ा जा रहा है यूक्रेन में, दूसरी तरफ सारी खामोशी है जो कि कश्मीर के लोगों से, और ख़ास तौर पे जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीर में। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब जिस तरह के अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं यासीन मलिक जैसे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया।